एक आध पीस घुस गई और उसकी आंख से बहुत ज्यादा खून जारी था। वो उसको लेकर उस जमाने में जो डॉक्टर और तबीब होते थे उनके पास तक गए, दिखाया, लेकिन सबने कहा कि अब बच्ची इस आंख से देख नहीं सकती, इसकी आंख जाया हो गई। अपने घर आए, घर आते आते ख्याल आया कि जहां मैं रहता हूँ बगदाद, वहाँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा, कहा क्यों ना मैं उनके रोज़े पर जाऊँ, जाके फरियाद करूँ। बेगम और बेटी को घर पे छोड़ा और इमाम मूसा के रोज़े तक चले गए और जाके ना जाने किस दिल से दुआ मांगी। जब घर वापस आए तो कहते हैं कि बेगम हंस रही थी, खुश थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा ना जाने क्या हुआ, बेटी की आंख का जख्म खुद भर गया। उनको फिर याद आया कि इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज, बस नियत हमारी सही होनी चाहिए, दुआओं की कबूलियत वहां मौजूद। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अगर जिंदगी को देखा जाए तो एक जुमला मुझे तारीख में मिला, कहते हैं किसी एक आलिम ने खुद लिखा हुआ था, कहते हैं कि इमाम आइम्मा से हदीस है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जो जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कहते हैं लेकिन कोई साल ऐसे नहीं जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जैसा साल। मतलब जितना जुल्म इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने सहा, अहले बैत में किसी ने इतना जुल्म कभी नहीं सहा। अलग अलग तरह अलग अलग रिवायात मिलती हैं कि 15 से 25 साल तक इमाम कैद में रहे, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बात बताई हुई थी, 15 से 25 साल। और कैद की सख्ती कितनी थी कि जब इमाम को कैद में रखा गया तो इमाम ने अल्लाह सजदा शुक्र में गिर गया कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता था कि मुझे तन्हाई में इबादत करने की तौफीक अता फरमा, तूने मुझे तन्हाई में इबादत करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन जब आखिरी कैद खाने की हुदूद, मतलब उसकी बंदिशें और मुश्किलात जब इमाम पर आई तो इमाम ने क्या दुआ की, अल्लाह मुझे इस कैद से आज़ाद कर। न जाने कितनी खौफनाक कैद होगी कि इमाम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे इस कैद से अब आज़ाद कर। आज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में कुछ बातें देखते हैं। पहले भी एक दफा मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक दफा फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तरफ एक सलावत और पढ़ दूंगा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो सफर के महीने में हुई। अक्सर रिवायात में 7 सफर उनकी विलादत की तारीख आती है और इमाम की शहादत 25 रजब को, इसलिए अक्सर कम्युनिटीज में उनकी विलादत पर कोई इवेंट नहीं होता था और उनकी शहादत भी हर जगह उस तरीके से नहीं मनाई जाती क्योंकि रजब के महीने में खुशियां मनाई जा रही थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब उनकी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले, कुछ वक्त पहले इमाम जाफर मदीने के बाहर उनकी कुछ जमीनें थी, वहां पर जाकर रहने लगे। इमाम का नाश्ता बहुत मशहूर था कि इमाम लोगों को बहुत ओपनली नाश्ता कराया करते। एक दिन इमाम के साथ इमाम के साहबी अबू बसीर बैठे हुए थे। कोई शख्स आया और आकर इमाम से कहने लगा कि आपकी ज़ौजा बच्चा पैदा करने के करीब है, हमल के आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है, तो आपको बुला रही है। इमाम उठकर चले गए। अबू बसीर कहते हैं कुछ देर बाद इमाम आए, इमाम बहुत खुश थे, मैंने इमाम से को मुबारकबाद दी। इमाम ने मुझे कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। फिर इमाम ने खुद कहा कि इस बेटे की शक्ल नबी मूसा जैसी, तो मैंने चाहा कि इसका नाम मूसा रखा। इस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम इमाम ने मूसा रखा। कोई और ऐसा इमाम नहीं, कोई और इमाम मौजूद नहीं कि जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी पर रखा गया हो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलावा। अब इमाम मूसा काज़िम का बचपन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमारा मानना है कि एक इमाम जब पैदा होता है तो वो इमाम होता है, मतलब उसको इमामत ज़ाहिरी तौर पर मिलने की जरूरत नहीं होती, वो पैदाइशी इमाम होता है, पैदाइशी आलिम होता है। और इमाम बचपन से ये चीज दिखाते हुए आ रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक यूनिवर्सिटी चलाया करते थे जिसमें बड़े बड़े उलमा आके पढ़ा करते थे। चाहे साइंटिफिक तौर पे देखा जाए या फिर मजहबी एतबार से देखा जाए तो बड़े से बड़ा आलिम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। अबू हनीफा भी इमाम की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, आते थे इमाम के पास आके सवाल पूछा करते थे। एक दिन अबू हनीफा इमाम अलैहिस्सलाम के घर तक आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो एक गुलाम जो था इमाम का बाहर आया। उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूं। उसने कहा मैं देख लेता हूं इमाम के पास कोई शख्स मौजूद है, मैं मालूम करके अंदर आता हूं। गुलाम अंदर गया, थोड़ी देर वापस आया कि इमाम कह रहे हैं कुछ देर इंतजार करें, वो शख्स फारिग हो जाए तो मैं आप मेरे पास आ जाइए। इतनी देर में उन्होंने देखा अबू हनीफा ने कि इमाम के घर के दरवाजे से एक बच्चा 3-4-5 साल का बच्चा एक निकल कर सामने आया। आकर अबू हनीफा को सलाम किया, अबू हनीफा ने सलाम का जवाब दिया। पूछा साहबजादे आप कौन?
بتایا کہ میں موسیٰ ابن جعفر ہوں. اب ابو حنیفہ جانتے تو تھے کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ میں تو ویسے آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں, لیکن آپ کے بابا کہتے ہیں کہ آپ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا میں, تو کیوں نہ میں آپ ہی سے سوال کروں. انہوں نے کہا کر لیں. اب انہوں نے امام سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو مجھے یہاں تک لے کر آیا. انہوں نے کہا کیا سوال؟ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کیا دراصل ہم ہی کرتے ہیں یا اللہ ہم سے کرواتا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور ہر چیز پری ڈیسٹنڈ ہے, لکھی ہوئی ہے. تو یہ وہ سوال ہے جو میرے ذہن میں چپتا ہے, اور یہ وہی سوال ہے جو آج تک لوگ کرتے رہتے ہیں, اور ایتھیسٹ بھی سب سے زیادہ اسی سوال کے جواب پر لوگ ہوتے ہیں. اس سوال کا جواب اب تک اہل سنت کے یہاں نہیں دیا جاتا. سب سے زیادہ ایتھیسٹ لوگ اسی سوال کے جواب کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو سوال یہ تھا, انہوں نے پوچھا کہ میں کیا, اب اس سوال کا جواب کیا؟ ہاں موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اس سوال کا جواب 3 چیزوں میں موجود ہے. انہوں نے بولا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی چیز کہ یا تو اللہ جو ہے پورا کا پورا قادر ہے ہم پر. قادر تو ہے مطلب اللہ ہم سے ہی سب کچھ کروا رہا ہے, ہمارا کوئی کام ہی نہیں. مطلب اللہ نے جو چاہا سے وہی ہو رہا ہے, وہی ہم کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی اس میں مرضی شامل نہیں ہے. کہ دوسری چیز کہ ہماری بھی مرضی شامل ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. اچھا. تیسری چیز کہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں. صحیح. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا اگر پہلی شرط کو دیکھا جائے کہ اللہ کروا رہا ہے تو اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے تو اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ ہمیں جہنم میں کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کیے, تو جہنم میں کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بات تو بڑی معقول ہے. امام نے کہا دوسری بات, اگر اللہ چاہتا ہے, اگر ہمارے ساتھ شامل ہے اس کام میں, پارٹنر ہے ہمارا, تو سزا تو اللہ کو بھی ملنی چاہیے. پھر سزا صرف ہم کو اکیلے کیوں ملے؟ یہ کس بات کی عدالت؟ مطلب اللہ تو عادل ہے, اللہ تو نہیں, یہ کس بات کی عدالت, کس بات کی رحمت اللہ کی کہ ہمیں تو سزا ملے اللہ کو سزا نہ ملے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی بات صحیح. انہوں نے کہا بچی تیسری بات کہ ہم گناہ جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں, اللہ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوتی, تو ہمیں جزا اور سزا مل سکتی ہے. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. اب ابو حنیفہ کا جواب مل گیا. امام علیہ السلام کا غلام آتا اس سے پہلے ابو حنیفہ جا چکے. ابو حنیفہ ایک اور دفعہ امام کے پاس آئے. اب وہ امام موسیٰ کاظم کو دیکھا کرتے تھے بہت زیادہ. اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم اور ابو حنیفہ کی بہت زیادہ ڈسکشنز موجود ہیں. جناب موسیٰ کے عصا پر پوری ڈسکشن موجود ہے. جناب موسیٰ کی زندگی پر امام کی ان کے ساتھ ڈسکشن موجود ہے. بے انتہا ڈسکشن ہے جو امام کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال ایک دن اور امام کے پاس ہے, امام جعفر کے پاس ہے. امام جعفر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ کے صاحبزادے کو نماز پڑھنی نہیں آتی, غلطی کرتا ہے. امام جعفر چونک گئے, کیسی غلطی؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا آپ کے بیٹے صاحبزادے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آگے سے گزر رہے تھے, انہوں نے روکا نہیں کسی کو گزرتے ہوئے اپنی نماز پڑھتے رہے, تو آپ ان کی نماز درست کریں. امام نے کہا غلطی تم نے آئیڈینٹیفائی کی, تم جاؤ کہ خود درست کرو. میں کہا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں. وہ آئے. اب اہل سنت کے ہاں ہمارے اکثر ابھی بھی شامل ہے, اگر جو لوگ کبھی کسی تراویح میں گئے ہوں اور جا کے کوئی کھیلنے کی حرکت کی ہو تو ان کو پتا ہوگا لوگ آگے ہاتھ نکال دیتے ہیں یا آواز کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں رکوع کے اندر. بس میں نے بہت کیا تو مجھے اس بات کا لائف ایکسپیرینس ہے. تو اور ابھی اگر دیکھا جائے دعوت اسلام میں پوری 3 گھنٹے کی مووی موجود ہے کہ کس طریقے سے نماز پہ پڑھ رہا ہو تو آگے اس کے آگے سے کیسے گزرا جائے. ابھی تک اس پہ ڈسکشن ان کے چل رہی ہوتی. بہرحال امام علیہ السلام کے پاس ہی آئے اور آ کے امام سے کہا کہ آپ نماز میں غلطی کرتے ہیں. امام نے کہا آپ بڑے, آپ ٹھیک کرا دیں. ابھی امام کا اخلاق ہے, کیسے پوچھ رہے ہیں, آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ میری غلطی ٹھیک کرا دیں. انہوں نے کہا دیکھو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے سے جا رہے ہوتے تو آپ کی نماز باطل ہو. انہوں نے کیوں؟ کہا آپ کو چاہیے آپ لوگوں کو روکیں تاکہ لوگ آپ کے آگے پیچھے سے آگے سے نہ گزریں. امام نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے. اب امام ٹوک نہیں رہے, کہیں کاٹ نہیں رہے. امام میرے ذہن میں ایک سوال ہے. بولے کیا سوال؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہر سے زیادہ تم سے قریب ہوں, یعنی جنگل میں ان سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ میری شہر اور میرے بیچ میں کوئی آ سکتا ہے. اب ابو نے چپ ہو گئے, کیا بولتے ہیں. انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اتنا مشغول ہوتا ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ میرے آگے سے گزر گیا, تو میں کسی کو روکوں کیسے. اب ابو حنیفہ کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا, اٹھ کر واپس چلے گئے. امام جعفر جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے اس بات کو دیکھ کر مسکرانے لگے. تو ہمارے امام بچپن سے ہی امام ہوتے ہیں,
اس کے پاس سارا علم بچپن سے ہی موجود ہوتا ہے. اب اگر امام کی والدہ کی طرف دیکھا جائے تو امام کی والدہ ہے جناب حمیدہ خاتون. جیسے میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا کہ ہمارے کافی ائمہ ہیں کہ جن کی والداؤں کا تعلق افریقہ سے. جناب حمیدہ خاتون کا بھی تعلق نارتھ افریقہ سے. کہا جاتا ہے الجیریا اور موراکو کے بیچ میں کسی علاقے سے ان کا تعلق تھا. اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے تھے مدینے کی عورتوں کو کہ جب کوئی سوال لے کر آتا تھا کہ میرے پاس سوال لے کر نہ آیا کرو, یہ سوال لے کر میری زوجہ کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ بھی اتنی بڑی عالم ہے جتنا بڑا عالم ہے. تو یہ امام کی والدہ کا درجہ ہوتا ہے کہ امام کی والدہ بھی اتنی بڑی عالمہ ہوتی ہے. سوچیں جناب فاطمہ کا درجہ کس مقام پر ہوگا جو ام العالمین. بہرحال اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی آہستہ آہستہ گزرنے لگی. اب امام موسیٰ کاظم نے بہت سخت دور دیکھا. 5 خلفاء کا دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھا ہے. الصفا کے بعد منصور کے بعد امام نے ہادی دیکھا, مہدی دیکھا, اور پھر ہارون الرشید تک کا دور دیکھا. یہ وہ دور تھا جب شیعوں پہ بہت زیادہ مظالم کیے جاتے تھے. منصور دوانیکی نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دلوا دیا سلیمان کے تھے, تو اب اس نے سوچا کہ میں کیوں سلسلہ امامت کو چلنے دوں. اس نے کہا کہ شروع سے میں اس چیز کو ختم کیوں نہیں کر دیتا. اس کے ذہن میں آیا, اس نے سلیمان کو خط لکھا اور کہا کہ جعفر صادق نے جس کو بھی اپنا جانشین بنایا ہے اس کا سر کاٹ کر مجھ تک بھیج دو. اس نے کہا صحیح. سلیمان کو جب خط ملا, سلیمان امام کے گھر پہ گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت مانگی, اس کو وصیت دی. اس نے وصیت پڑھنا شروع کی. وصیت جس طرح امام لکھتے تھے اس طرح لکھی گئی. اس طرح اس کے پیسے اتنے دے دو, اس کے پیسے اتنے دے دو, یہ عمل کرو, یہ کرو. امام نے ساری وصیت دی. آخر میں امام نے لکھا تھا میرے جانشین یہ لوگ ہوں. اور پڑھنے لگا. پہلا نام منصور دوانیکی. اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی. اگلا نام سلیمان کا اپنا تھا, اس کا رنگ اڑ گیا. کتابوں میں اسی طرح ملتا ہے کہ پہلے نام کو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, دوسرا جب نام پڑھا تو اس کا رنگ اڑ گیا. آگے اس نے دیکھا نام تھا عبداللہ کا, امام کے پوتے تھے. چوتھا نام جناب حمیدہ خاتون کا, 5واں امام موسیٰ کاظم. واپس آیا, اس نے آ کے خط لکھا منصور کو, جو قاصد آیا تھا اس کے ہاتھ, اس نے فوراً ہی خط بھیج دیا. منصور اپنے محل میں انتظار میں تھا کہ کب سارا آئے گا. منصور کے پاس تک خط پہنچا. منصور نے خط کھولا, دیکھا اس میں سلیمان نے لکھا ہوا تھا کہ جانشین امام موسیٰ کاظم نے یہ 5, امام جعفر نے یہ 5 رکھے. پہلا نام تمہارا, دوسرا نام میرا, تیسرا عبداللہ, چوتھا حمیدہ خاتون, اور 5واں امام موسیٰ کاظم کا. اس نے کہا پہلا تمہارا سر کاٹوں یا اپنا. منصور نے کہا صحیح ہے چھوڑ. منصور دوانیکی نے ان کو چھوڑ دیا اپنے حال. امام علیہ السلام کے پاس جب امامت آئی تو امام اب لوگوں کو 20 سال امام کی عمر تھی جب امام بنے. ظاہری طور پر, دنیاوی طور پر امام کے پاس امامت آئی. امام کا لقب ہے القاظم. وہ کہتے ہیں اس کو کہ جو اپنے غصے کو پی جائے. مطلب امام نے کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ جہاں امام اپنا غصہ پیا کرتے تھے. اور امام کی سیرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے کبھی امام کو کسی سے بلند آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور امام کبھی کسی کو غلط بول کر کرٹیسائز کیا کرتے کہ تم نے ایک کام غلط کیا. امام اس کو ایک آلٹرنیٹ راؤٹ دیا کرتے, ایک تھاٹ دیا کرتے, آلٹرنیٹ تھاٹ دیا کرتے کہ اس کی طرف دیکھو, کیا پتا اس طریقے سے جو تم کر رہے ہو یہ کام صحیح ہو. ایک ایگزامپل ہے کہ ایک دن امام ایک گھر کے باہر سے ایک جگہ سے جا رہے تھے. گھر کے باہر ایک عورت کوئی جھاڑو لگا رہی, اس گھر سے بہت تیز میوزک کی آواز آ رہی ہے. امام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ اس گھر میں جو رہتا ہے وہ آزاد ہے یا غلام. اس عورت نے کہا میرا شوہر ہے اور وہ آزاد ہے. امام نے کہا واقعی اگر وہ اللہ کا غلام ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ عمل اس طرح نہ کرتا. امام یہ کہہ کر چلے گئے. اس عورت نے سنا. تھوڑی دیر بعد وہ اندر گئی. اس کے شوہر نے پوچھا کون آیا تھا. اس نے کہا ایک شخص تھا, اس طرح کا حلیہ تھا اور کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا. اس نے کیا, اس عورت نے پوری بات بتائی. اس شخص نے پھر حلیہ پوچھا, حلیہ کے ساتھ. اس نے حلیہ بتانا شروع کیا. اس نے کہا کہیں وہ امام موسیٰ کاظم تو نہیں تھے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. وہ شخص تیزی سے اپنے گھر سے نکلا اور ننگے پیر بھاگتا ہوا ڈھونڈنے لگا امام. کچھ دیر میں اس کو کچھ گلیوں کے بعد اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیکھا. امام کے قدموں میں گرے. امام نے اٹھایا, اسے گلے لگا. اب یہ شخص ہے کون؟ صوفیوں کا دوسرا بڑا عالم جو ہے وہ بشر الحافیہ. یہ وہ شخص ہے. مطلب امام جس کو سمجھائیں وہ اتنا بڑا بن جائے کہ صوفیوں میں بھی دوسرا بڑا عالم جنید بغدادی کے بعد یہ شخص موجود ہے. یہ امام کے پاس آیا اور امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ لوگوں نے مجھے اس سے پہلے بہت مرتبہ اس کام سے روکا, لیکن کسی نے آج تک اس طرح مجھے یہ بات نہیں سمجھائی. آج سے میری بات سمجھ میں آ گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہی
طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں سے جا کے پیار سے بات کرتے اور انہیں ایک آلٹرنیٹ سوچ بتایا کرتے تاکہ اس سے وہ اللہ کی طرف آ جائے. اب ایک دفعہ ایک شخص تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہت بدتمیزی کیا کرتا تھا, بہت بدتمیزی, چلتے پھرتے ہر جگہ, مطلب یہاں تک لکھا ہے کہ امام کو گالیاں تک دیتا تھا. امام کے کچھ صحابیوں نے دیکھا تو امام کے پاس آئے, امام سے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے. امام نے کہا صحیح ہے, کچھ کرتے ہیں اس کا. نے کہا کیا کریں گے؟ امام نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ امام کسی نے کہا کوڑے مارواتے ہیں اس کو, کسی نے کہا اس کی سزا جا کے کرتے ہیں, قاضی کے پاس جاتے ہیں. امام نے کہا صحیح, مجھ پہ چھوڑ دو, میں کچھ کرتا ہوں. امام اس شخص کے باغ تک گئے, اس کا صرف باغ تھا, امام اس کے باغ تک گئے. اس نے کچھ پھل نئے, اس درخت کچھ نئے نئے لگائے ہوئے. امام چلتے ہوئے, وہ شخص کہیں کھڑا ہوا تھا بیچ میں, امام چلتے چلتے تک اس کے پاس چلے گئے. اس شخص نے امام کو آتا دیکھا, اس نے امام پر دیکھ کر غصہ کرنے لگا, کہنے لگا کہ تمہارے قدموں کی وجہ سے میرے جو گھاس ہے وہ خراب ہو گئی, اور جو میرے پلانٹس ہیں وہ خراب ہو گئے, میرے باغ اب کسی کام کا نہیں. امام نے شخص کی طرف دیکھا, اور دیکھ کر کہا تم نے کتنے کی, مطلب کتنے کا تم نے باغ خریدا؟ اس نے کہا 100 دینار کا, 100 دینار کا میں نے باغ خریدا. امام نے کہا اچھا, اور تم نے درخت والا جو لگائے اس پہ تمہارا کتنا خرچہ؟ اس نے خود خرچہ بتایا. امام نے کہا اور تم اس کو کتنا بیچنا چاہتے ہو؟ تو کل ملا کے چیزیں جو ہے 200 دینار کے قریب کچھ بن رہی. امام نے اسے ایک تھیلا پکڑایا, امام نے کہا اچھا میری طرف سے معافی کے طور پہ رکھو. امام جا رہے ہیں. اس شخص نے تھیلا کھول کے دیکھا تو اس میں 300 دینار تھے. وہ بھاگا بھاگا امام کے پاس آیا اور امام کے قدموں میں گر گیا کہ میں آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہوں, اور میں نے ابھی بھی آپ کے ساتھ ناحق بدتمیزی کی, اور آپ پھر بھی جاتے ہوئے مجھے میرے باغ کی قیمت سے زیادہ مجھے پیسے دے کر جائیں. وہ شخص بھی امام کا ایک بہت بڑا صحابی بن کر گزرا, امام کے ساتھ ساتھ رہا. وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہوا کہ جو امام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, مطلب امام اپنے اخلاق سے لوگوں کو بدلا کرتے تھے. امام علیہ السلام کا جو دور تھا یہ بہت سخت دور تھا. مطلب منصور کے بعد ہادی آیا, ہادی بھی بہت ایک خطرناک, ایک ظالم قسم کا آدمی تھا. ہادی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا, واقعہ فق کے نام سے وہ واقعہ مشہور ہے. امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آل محمد کا سب سے خطرناک, سب سے دردناک واقعہ تھا. ان کا ایک گورنر, ہادی نے ایک گورنر رکھا ہوا تھا مدینے کا. اب وہ گورنر کرتا کیا تھا, وہ جتنے شیعہ ہیں امام کے ان سے کہتا تھا کہ صبح اور شام کے وقت آؤ, ایک سگنیچر کر کر جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم لوگ کہاں پر موجود ہو. روز کوئی بھی ہو, بڑا بوڑھا عورت کوئی بھی ہو, آؤ اور آ کر ایک سگنیچر کر کر, اور جس میں اس کا دل چاہتا اس کو کوئی بھی سزا دے دیتا. ایک دن امام کے کزن تھے, حسن افتس نام تھا ان کا, وہ سگنیچر کرنے پہنچے اسی طرح, تو تھوڑا دیر ہو گئی, جو وقت ہوتا تھا اس سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. اس نے ان سے بدتمیزی کرنی شروع کی, انہوں نے بھی تھوڑا سا اس کو کچھ جواب. اس نے پکڑ کر ان کو 200 کوڑے لگا. 200 کوڑے بڑی بات ہوتی ہے, سوچنا ایک عام بات ہے, بڑی بات ہوتی ہے, ایک آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. 200 کوڑے اس نے لگوایا. اس کے بعد کہا کہ ان کی باڈی کو میں گدھے پہ ڈال کر سارے مدینے میں گھماؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں لوگوں کا کیا حشر کرتا ہوں. یہ حسن افتس ان کے کزن تھے حسین ابن علی الخیر. ان کو جب پتہ چلا تو یہ گئے, جا کر اس شخص کو بولا, گورنر تھا, اس کو بولا تم نے یہ کیوں کیا؟ اب اس نے حسن افتس پر الزام لگایا کہ شراب پی کر میرے پاس آئے. اس نے کہا چلو اگر مانا میں نے شراب پی کر بھی آیا تھا, ویسے شراب نہیں پی لیکن شراب پی کر بھی آیا تھا, تو شراب کی سزا 80 کوڑے, 200 کوڑے نہیں, 200 کوڑے کیوں آئے؟ اور اس طریقے سے باڈی ڈال کر شہر میں گھمانا یہ کون سا اسلام ہے؟ تو گورنر نہیں مانا. تو یہ لوگ اس کے خلاف ایک ریوولٹ لے گئے اور اس کو سیک کیا, وہ مدینہ چھوڑ کر چلا گیا. کچھ عرصے بعد خلیفہ نے ایک فوج بھیجی جس نے آ کے ان سب لوگوں کو قتل کر دیا, بہت بے دردی سے قتل کیا. 235 کے قریبی افراد تھے جن کو قتل کیا گیا. ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا اور مدینہ سے بغداد کی طرف لے کے جائے گا. امام کے بہت سارے شیعہ بغداد میں کورٹ میں وزیر ہوا کرتے تھے, مشیر ہوا کرتے تھے, امام کی وجہ سے کام کیا کرتے تھے, شیعوں کو بچاتے رہے. بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ خلیفہ ان لوگوں کو قتل نہ کرے, کوئی سزا نہ دے. خلیفہ نے کہا نہیں, مجھے ایک تلوار لانا. کیا؟ اس نے تلوار منگائی اور کہا ان سب کو ایک لائن سے کھڑا کر دو, میں دیکھتا جاؤں گا کہ میں ایک ایک باری میں کتنے سر اڑا سکتا ہوں. اور اس نے سارے بوڑھے اور بچوں کو اس طرح قتل کر دیا. اس طرح کا دور تھا. یہ دور کیسا تھا کہ لوگ جب شیعہ آپس میں ملتے تھے, بات کیا کرتے تھے, تو کوئی اوپنلی بات نہیں کرتا تھا. ہمیں کتب میں اس طرح سے ملتا ہے کہ لوگ جیسے کسی دکان پر گئے, کسی ایک شیعہ کی دکان پر گئے اور آپس میں بات کرتے کرتے امام کا تذکرہ کر لیتے تھے.
جیسے کوئی کسی سے دال لینے کے لیے گیا, اب اس نے 2 کلو دال مانگی, جب تک دال لوڈ ہو رہی ہے تب تک امام کا تذکرہ کر دیا. کسی نے کوئی مجلس کرنی ہے تو اتنی دیر میں کوئی مجلس کرنی, کوئی قریب آنے لگا تو اپنا معاملہ ختم کیا اور جانے لگے. کیونکہ اگر یہ شک کسی کے پاس آ جائے کہ یہ شیعہ ہیں تو بہت دردناک سزائیں سنائی جاتی. یہ ایسا دور چل رہا. ہادی چاہتا تھا, ہادی اور اس کے بعد مہدی دونوں چاہتے تھے کہ کسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فریم کر لیں, ان کو پکڑ لیں اور ان کو قید کر لیں, لیکن ان کو کوئی بہانہ مل نہیں پاتا. واقعہ فق ہوا, اس کے کچھ عرصے بعد ہادی کوشش کرتا رہا کہ یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ڈال دیں. بہت کوشش کی گئی لیکن کسی طرح سے نہیں ڈال. ایک دن اس نے خط لکھوا کر, اس نے بولا نہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا, اس نے خط لکھوایا, امام تک بھیجا. امام کے بھیجنا چاہتا تھا, امام کے جیسے میں نے کہا بغداد کے کورٹ میں بہت سارے امام کے چاہنے والے موجود تھے. ایک شخص نے امام کے ایک اور ساتھی کو خط لکھ دیا. یہ یقین نام تھا امام کے ساتھی کا, علی بن یقین امام کے بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کے والد تھے. ان تک خط پہنچا, وہ امام تک خط لے کر. انہوں نے امام کو بتایا کہ خلیفہ کس طرح آپ کو فریم کرانا چاہتا ہے, کس طرح آپ کو قتل کرانا چاہتا ہے. امام نے خط لیا, خط پڑھا. امام نے کہا اچھا. تو انہوں نے امام سے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں. امام نے کہا صحیح. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آ گئے. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے. کہتے ہیں کچھ ہی دن میں خبر آئی کہ ہادی کا انتقال ہو گیا. ہادی کے بعد مہدی تخت پر آ گیا. اب مہدی کے بارے میں ملتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ امام کو قید کر بھی لیا, لیکن کسی وجہ سے وہ رکھ نہ پایا. لوگوں نے بہت زیادہ واویلا مچائی تو اس کو ایونچولی امام کو چھوڑنا پڑا. مہدی جب مرا تو اس کے بعد ہارون الرشید جو ہے تخت پر آ کر بیٹھا. ہارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بروٹل کوئی خلیفہ شیعوں کے خلاف جو ہے وہ ہارون الرشید ہے. ہارون جب تخت پر آ کر بیٹھا تو کچھ ہی عرصے میں اس نے بھی سوچنا شروع کیا کہ کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے, کس طرح ان کو میں گرفتار کروں. لیکن جب وہ لوگوں تک یہ آئیڈیا لے کر جاتا تو لوگ اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے. اس نے امام کے شیعوں پر سختیاں کرنی شروع کر دی. وہ یقین جو تھے, ان کا بیٹا علی بن یقین اس کے کورٹ میں بہت بڑا وزیر تھا, اور یہ شیعوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شیعہ قید ہو جائے, ناحق قید ہو جائے تو اس کو چھڑوا دیں, لوگوں کو پہلے سے خطرات کے بارے میں بتا دیں. تقیہ انہوں نے کیا ہوا. علی بن یقین بہت تیزی سے ترقی کی منزل طے کر رہے تھے اور ایک امپورٹنٹ منصب پر پہنچ رہے تھے, تو لوگوں کی ان سے جیلسی بھی ہونا شروع ہو گئی. ایک دن علی بن یقین نے امام کو خط لکھا کہ امام مجھے وضو کے بارے میں کچھ مسئلہ ہے, اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میں وضو کیسے کروں. امام نے ان کو جواب دیا اور پھر وضو کا طریقہ بتانے لگے کہ پہلے ہاتھ دھو, پھر منہ دھو, پھر ہاتھ کونیوں تک دھو, پھر اپنے سر کا مسح کرو, پھر پیر دھو لو. اب علی بن یقین پریشان ہو گئے کہ ہم تو پیر کا مسح کرتے ہیں, امام یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پیر دھو لو. سوچنے لگے. اب لیکن یہاں وہی بات امر والی بات بھی سے کل میں بتا رہا تھا کہ یقین امام نے کو حکم دے دیا تو آپ نے سوچے بغیر اس حکم کو ماننا ہے. علی بن یقین سوچنے کہ کہنے لگے کہ سوچا انہوں نے کہ امام کا حکم ہے تو ماننا مجھ پر فرض ہے, کچھ بھی کہیں امام ماننا تو مجھ پر فرض ہے. انہوں نے اپنے وضو کا طریقہ تبدیل کر دیا, جیسا امام نے حکم دیا انہوں نے ویسے وضو کرنا شروع کر دیا. کچھ دن گزرے تو جو لوگ ان کے خلاف تھے وہ ہارون کے کان بھرتے رہتے تھے کہ یہ علی بن یقین شیعہ ہے. ایک دن ہارون نے کہا صحیح ہے, اگر تم کہتے ہو شیعہ ہے تو کل ہم صبح فجر کے وقت اس کو چھپ کر وضو کرتا دیکھیں. اگر اس نے اس طریقے پر وضو کیا کہ جس طرح شیعہ کرتے ہیں, امام کے چاہنے والے کرتے ہیں, تو ہم اس کو پکڑ کر سر قلم کر دیں گے, نہیں تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. جگہ سے فجر کے وقت یہ لوگ کہیں چھپ کے انہوں نے علی بن یقین کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. وضو کرتے کرتے علی بن یقین سر کے مسح جاتے, سر کا مسح کیا, وہ دیکھنے لگے کیا کرے گا, شاید پیر کا مسح کرے گا. انہوں نے پیر دھو لیے. ہارون جس شخص ساتھ لے کے آیا تھا اس کی طرف بڑھا, اس کو کہا آئندہ مجھے علی بن یقین کی کوئی برائی مجھ سے مت کر. یہ واقعہ ختم ہوا. شام کو علی بن یقین کے پاس خط آیا, امام نے کہا تم نے مجھ سے وضو کا طریقہ پوچھا تھا, وضو کا طریقہ یہ ہے جو میں نے تمہیں پہلا طریقہ بتایا تھا, وہ طریقے سے وضو مت. مطلب امام کی بات ماننا صرف آخرت میں فائدہ نہیں, دنیا میں بھی فائدے کا سبب. چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, امام کا کوئی حکم ہے تو اس کو ماننا نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. تو امام اس طریقے سے لوگوں کی اکثر مدد کیا کرتے ہیں. بہرحال جیسا میں نے کہا کہ ہارون الرشید اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح امام کو گرفتار کیا جائے. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو تھے
محمد وآل محمد. ان کا نام تھا اسماعیل. اسماعیل کا جو انتقال ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ انہی کے ماننے والوں کا نکلا ہے. لیکن اسماعیل نے کبھی خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا. مطلب ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ جناب اسماعیل کا جب انتقال ہوا تو امام جعفر جو تھے بہت غمزدہ تھے, بہت رویا کرتے تھے اپنے بیٹے کی اس وفات پر. تو بات ہمیں بتاتی ہے کہ اسماعیل جو تھے وہ خود اس سلسلے کو شروع کرنے والے غالباً نہیں تھے. بہرحال اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو امام ہونا چاہیے, کہ بڑے بیٹے کو امامت ملتی ہے تو امامت سے ہم تک ہی آنی چاہیے. ان کے ذہن میں یہ بات کہیں سے آئی ہوئی تھی. تو وہ لوگ پلاٹ کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہم امام بن جائیں. اب یہ امام کے پوتے ہیں, اگر سوچیں تو کتنا قریب ہے امام سے, لیکن پلاٹنگ وہیں سے انہوں نے شروع کر دی. انہی میں سے ایک تھے صاحب, علی نام تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آ کر کہنے لگا کہ چچا میں بغداد جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ تو مجھ پہ بہت قرض ہے تو میں چاہتا ہوں بغداد جاؤں, کوئی کام وغیرہ ڈھونڈوں گا تاکہ اپنا قرض ادا کر دوں. امام نے کہا دیکھو بغداد نہیں جاؤ, میں تمہاری یہاں مدد کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ میری مدد چھوڑیں, میں بغداد جانا چاہتا ہوں. امام نے پھر بھی 300 دینار, ایک تھیلی ان کو پکڑائی, 300 دینار سے موجود تھے. کہا یہ تم رکھو پھر. اس نے کہا صحیح. جاتے تھے پوچھنے لگا کہ میرے لیے کوئی حکم ہے, کوئی حکم آپ دینا چاہیں, میں جا رہا ہوں دور, کوئی حکم؟ امام نے کہا ایک حکم ہے. کیا؟ انہوں نے کہا میرے قتل میں کبھی شامل نہ ہونا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے قتل میں شامل ہوں؟ امام نے کہا بہرحال جو بھی بات ہے بس یہ بات یاد رکھنا, میرے قتل میں تم شامل نہ ہو. یہ نہیں باہر نکلا, دیکھا اس نے باہر تھیلا جو امام نے دیا تھا کھول کے دیکھا تو 300 دینار تھے, اسے رکھا اور بغداد کی طرف چلا گیا. اب بغداد میں ایک گورنر تھا اس وقت, یہ وزیر تھا یحییٰ بن برمکی. اس نے اس علی کو بلایا ہوا تھا. جب یہ علی آیا تو یحییٰ بن برمکی نے لے کر اس کو ہارون الرشید کے پاس گیا, اور ان دونوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ علی آ کر یہ بات بولے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہے فوج جمع کر رہے ہیں مدینے میں تاکہ خلافت پر قبضہ کر سکے. ہتھیار ہیں پورے, انہوں نے ورک شاپ چلائی ہوئی ہے, پورے آرمی کیمپس چلائے ہوئے, ٹریننگ کیمپس لگائے ہوئے تاکہ لوگ ایک فوج کو تیار کر سکیں اور بغداد پر حملہ کر سکیں. علی نے جا کے یہ باتیں خلیفہ کو بتا دی. ہارون الرشید نے دیکھا, اس نے بولا ہاں دیکھو, سب کو بولا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا, اب تو اس کے خاندان کا بچہ یہ بات بتا رہا ہے, تو اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں موسیٰ کاظم کو یہاں بلا لوں؟ لوگوں نے بولا ہاں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو میرے ہماری ڈیل ہوئی تھی وہ پوری کرو. تو اس کو ایک تھیلا دیا گیا, علی باہر, اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں 200 دینار تھے. یہ دیکھ کر دم اٹھا, وہی مر گیا. مطلب امام نے نہ جانے کے 300 دینار دیے ہوئے تھے, لیکن غلط کام کر کر 200 دینار کمایا اور وہیں وہ مر گیا. مطلب یہ بات کہ حلال سے آپ کو پیسہ آپ کو لگتا ہے کم ہے, لیکن حرام کا پیسہ غالباً اس سے بھی کم آتا ہے اور وہ آپ کی جان بھی لینے کو تیار ہے. تو مطلب آپ اس کو نصیب بھی نہیں ہوتا, آتا ضرور ہے, نصیب آپ کے میں نصیب میں کبھی نہیں ہوتا. بہرحال اس واقعے کے بعد امام موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو بغداد کی طرف لایا گیا. پہلے امام کو بصرہ میں ایک قید خانے میں رکھا گیا. بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر ایک شخص تھا, اس کے قید خانے میں امام کو رکھا گیا. کچھ عرصہ امام اس قید خانے میں رہے, لیکن امام کا برتاؤ ایسا تھا سب کے ساتھ کہ جو خدام تھے اس قید خانے کے, جو سمجھی گارڈز تھے, پریزن گارڈز, وہ شیعہ ہونا شروع ہو گئے. وہ امام کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ یہاں تک کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کو کس بات کی سزا دی, یہ تو صرف روزوں میں ہوتا ہے اور نماز میں ہوتا ہے, اور جب ان سے بات کرو تو قرآن کی یہ بات کرتے ہیں, اور بڑی تمیز سے ہم سے بات کرتے ہیں, تو ان کو قید کیوں کیا؟ ہارون الرشید تک بات پہنچی. عیسیٰ ابن جعفر نے بولا کہ میں ان کو نہیں رکھ سکتا, میں کوئی غلط بات میں نے ان میں دیکھی نہیں, تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں کہ میں ان کو رکھ سکوں, ان کو کہیں اور ٹرانسفر کروں. امام کو وہاں سے لیا گیا. بغداد کے باہر ایک شخص تھا فضل بن ربیع, اس کے قید خانے میں امام کو لا کر رکھا گیا. ابھی فضل پہلے بہت ظالم شخص ہوا کرتا, بہت ظالم شخص. امام اس کے قید خانے میں کچھ دن رہے. فضل پریزن گارڈز کو رکھتا, کوشش کرتا کہ امام پر ظلم کی جائے, لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ گارڈز جو ظلم کرنا چھوڑ دیتے. ایک دن فضل اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کر آیا اور اس کو دکھانے لگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہاں ہوئے. آتے آتے آیا, اس نے آ کر ایک
قید خانے کے پاس نے آ کے پوچھا یہ کیا ہے, کیا دیکھتے ہو؟ شخص نے کہا میں ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے. اس نے کہا سفید کپڑا نہیں, اس کے نیچے موسیٰ ابن جعفر, مطلب یہ حال امام کا ہو چکا. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا کہ میں اپنے پریزن گارڈز کو کچھ بھی کہہ دوں, کوئی ان پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں ہوتا, تو تم کیا کہتے ہو ہم کس طرح ان گارڈز کو بھی توڑیں کہ ان پر ظلم کیا جا سکے. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ایک عورت کو, خوبصورت عورت کو ان کے پاس بھیج دیں, پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہو. انہوں نے یہ کیا, بغداد سے ایک بہت خوبصورت عورت کو بلایا اور اس کو امام کے قید خانے میں چھوڑ دیا. وہ عورت آئی اور اس نے آ کے امام کو بولا, امام اس وقت سجدے میں گرے ہوئے تھے. وہ عورت آئی اور آ کر امام سے کہنے لگی کہ مجھے خلیفہ نے بھیجا, تم جو چاہو میرے ساتھ کر. امام نے کوئی جواب نہیں. اس نے 2-3 بار یہ بات ہوئی. امام سجدے سے اٹھے, پیچھے پلٹے, اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کا مجھ سے اللہ نے وعدہ نہیں کیا. سولا کیا مطلب؟ اب نہ جانے امام نے اس کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھایا کہ فضل بن ربیع یہ کہتا ہے کہ جب یہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آگے امام سجدہ زیر ہے اور پیچھے وہ عورت سجدہ زیر ہے. فضل بن ربیع کو بھی سمجھ آنے لگا کہ یہ ہم نے جس کو قید کیا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے. اس نے بھی خلیفہ کو لکھا کہ میں ان کو قید نہیں کر سکتا. اس کے بعد امام کو اس قید خانے سے بھی نکالا گیا, بغداد میں ایک اور قید خانے میں بھیجا گیا. یہ قید خانہ تھا, ایک شخص تھا فضل بن یحییٰ برمکی, یہ یحییٰ برمکی کا بیٹا تھا فضل, اس کے قید خانے میں بھیجا گیا. یہ فضل جو تھا یہ امام سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا شروع سے. جب امام کسی قید خانے میں آئے تو اس نے دیکھنا شروع کیا امام کو, تو یہ تھوڑا ریلیکس رہا. اور یہ دور تھا کہ امام کے اصحاب امام سے آ کر ملنے لگے. آہستہ آہستہ کر کے امام کے اصحاب آتے اور امام سے ملتے چلے جاتے. اب امام کے بھی بڑے بڑے اصحاب ہیں, جیسے علی بن یقطین کے بارے میں کہا, علی بن یقطین ایک بہت بڑے صحابی ہیں امام کے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے انتہا شیعوں کی جان صرف علی بن یقطین کی وجہ سے بچی. کچھ عرصہ خیر گزرا, امام کے پاس امام کے صحابی آتے رہے. ایک دن 3 افراد امام کے پاس آئے, 3 بڑے عالم تھے. امام کے پاس آئے اور امام سے آگے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا میسج آگے پہنچائیں, لیکن بڑا پورا اشوب دور ہے, کیسے یہ کام کریں؟ امام نے صرف ایک لفظ کہا, جیم. پھر امام چپ ہو. وہ تینوں افراد ایک ایک کر واپس چلے گئے. پہلا شخص باہر نکلا, اس نے کہا میرے حساب سے جیم کا مطلب ہے جلا وطن, تو وہ ملک چھوڑ کر جانے لگا. دوسرے نے کہا جیم کا مطلب ہے جبل, میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا, وہاں سے آ کے امام کی جو ساری باتیں ہیں ان کو آگے پھیلانا شروع کروں. تیسرے شخص نے سوچا جیم کا مطلب ہے جنون. اس نے کہا امام شاید مجھے کہنا چاہتے ہیں کہ میں مجنون بن جاؤں. اب یہ شخص کون تھا؟ ان شخص کا نام تھا وہاب بن عمر. اب یہ وہاب کون ہے؟ وہاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ون آف دا بیسٹ شاگردوں میں سے, بہت بڑے جورسٹ, اور بغداد میں اس وقت کے بغداد میں ایک بڑے جج ہوا کرتے تھے, ہارون الرشید کے فرسٹ کزن, جو بعد میں بہلول دانا کے نام سے مشہور. مطلب اگر دیکھا جائے تو عیش و عشرت کی زندگی یہ بسر کر رہے تھے اور اپنے کریئر کے پیک پر موجود. اب اللہ کی قسمت بھی, اللہ بھی کیسے ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو. وہاب اپنے گھر واپس آئے, 2 لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے, وہ چلے گئے. ان کے ذہن میں جیم کا مطلب جنون آیا. انہوں نے سوچا لیکن میں کروں کیا. کہا جاتا ہے کہ جس رات یہ امام سے مل کر واپس آئے اسی رات ہارون الرشید ان کے پاس آیا اور ان کو ایک پوسٹ آفر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پوسٹ لے لو. وہ کیا تھی؟ وہ تھی بغداد کا چیف جسٹس. مسلم ورلڈ میں اس وقت 4 میجر بڑی پوسٹیں ہوا کرتی تھی ججز کے حساب سے. ایک خراسان کا چیف جسٹس, ایک بغداد کا چیف جسٹس, ایک مدینے کا اور ایک کوفہ کا. اور ان سب کو جو ہیڈ کیا کرتا تھا وہ بغداد کا چیف جسٹس کیا کرتا تھا. مطلب پورے عالم اسلام کا چیف جسٹس ان کو بنانے کی آفر کرتا. وہاں امام کہہ رہے ہیں کہ تم مجنون بن جاؤ, جنون اپنے اوپر طاری کر لو, اور یہاں ساری دنیا کی دولت ایک طرح سے ان کو دی جا رہی. ان کی جتنی کتب میں ملتا ہے, مطلب ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی کہ ساری رات یہ کشمکش میں رہے. انہوں نے ہارون کو جواب کیا دیا. ہارون کو انہوں نے بولا کہ میں اس قابل نہیں کہ تم مجھے چیف جسٹس بنا دو. اس نے کہا نہیں, میں نے تم سے زیادہ قابل شخص کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں اس قابل نہیں کہ تم مجھے چیف جسٹس بنا دو. اگر تو میں سچ بول رہا ہوں تو میری بات پہ یقین کر لو کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک جھوٹے کو جج کیوں بناؤں گا. ہارون نے کہا نہیں, پھر بھی تم سوچو اور مجھے صبح جواب. ابھی رات کو اسی کشمکش میں رہے, میں کیا کروں. کہتے ہیں کہ رات کو یہ وہاب بن کر سوئے اور صبح بہلول بن کر جاگے. انہوں نے اپنا حال
چینج کر لیا, ریگز پہننا شروع کر دیے. محل میں رہا کرتے تھے ہارون کے, وہاں سے نکل گئے, ایک بروم سٹک لیتے اور بغداد کی گلیوں کے چکر لگاتے رہتے. اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے اپنے مجنون ہونے کا فائدہ اٹھا کر. انہوں نے ایک اور چیز اس لیے کیا کہ جنون اپنے مسئلے تالی کیا تاکہ کوئی سزا ان کو نہ دے سکے, لوگوں کی بات پھر بھی سن لیں. اب ان کے واقعات بڑے مزیدار واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر کتابوں میں ملتے ہیں, اور بے انتہا کتابیں ان کے واقعات کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں. جیسے ایک دفعہ ابو حنیفہ بغداد میں کہیں سے گزر رہے تھے, بہلول نے جاتا دیکھا تو کچھ مٹی جمع کی, اس مٹی کو گیلا کیا اور ابو حنیفہ کے منہ پہ دے کے مارا. اب مٹی کو گیلا کیا جائے تھوڑی سخت ہو جاتی, منہ پہ لگی, ابو حنیفہ کو چوٹ لگی. ابو حنیفہ نے جا کر جو بغداد کا جج تھا اس سے کمپلین کی, ان کو پکڑ کر لایا گیا. ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا؟ ابو حنیفہ نے بتایا کہ اس نے میرے منہ پر پتھر مٹی کو سخت کر کے اس نے میرے منہ پہ مارا. ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا ہے؟ بولا ہاں یہی کیا. بولا کیوں کیا؟ بولا یہی تو کہتے ہیں دو بات. بولا کیا؟ بولا یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, ہیل میں نہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جہنم جو ہے آگ ہے, شیطان آگ کا بنا ہوا ہے, آگ آگ پر اثر نہیں کر سکتی. ابو حنیفہ سے پوچھا یہ کہتے؟ بولا ہاں یہ کہتا ہوں. بولا تو یہ تو مٹی کے بنے ہوئے, تو مٹی نے ان پہ چوٹ کیسے لگائی؟ یا تو ان کی وہ بات غلط ہے, یہ بات غلط. ابو حنیفہ چپ ہو گئے. پھر کہنے لگے پھر یہ کہتے ہیں کہ انسان کچھ خود نہیں کرتا, جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. بولا ہاں, تو اللہ نے چاہا میں پتھر ماروں, جو اللہ کو سزا تو مجھے کیوں دیتا. یہ کہا ابو حنیفہ وہاں سے بھاگ گئے, اور یہ بہلول وہاں سے بھاگ گئے. پھر ایک دن ایک شخص بہلول کے پاس آیا, ایک بزنس مین تھا, آ کر کہنے لگا بھی سکھا رہے لوگوں کو آہستہ آہستہ کس طریقے سے. آگے کہنے لگا کہ بہلول یا شیخ بہلول, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بزنس آئیڈیا دیں. میں بولا ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, تم لوہا لو اور کاٹن لو, وہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اس شخص نے لوہا خریدا, کاٹن خریدا, اس نے بیچا, بہت فائدہ ہوا. کچھ دن بعد پھر بہلول کے پاس آیا, اس نے بولا بڑا فائدہ دیا تھا, پھر آ کے پوچھتا ہوں. اب اس نے آ کے بولا وہ پاگل بہلول, مجھے بتاؤ کہ میں کیا بزنس کروں. بہلول نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, تم کچھ واٹر میلن خریدو, تربوز خریدو, اور کچھ پیاز خریدو. سوچا پہلے بھی فائدہ ہوا, تب بھی فائدہ ہوا, اس نے خرید لیا. اب نہ تربوز بکے نہ پیاز. کچھ دن بعد سب سڑ گئے. یہ بہلول کے پاس آیا, آگے کہنے لگا تم نے میرا اتنا نقصان کیوں کرا ہے. بہلول نے بولا کیا مطلب. اس نے کہا پہلے تم نے مجھے کہا تھا کہ لوہا خریدو اور کاٹن خریدو, مجھے بہت فائدہ ہوا. تم نے مجھے کہا تربوز خریدو, پیاز خریدو, مجھے کتنا نقصان ہوا. بہلول نے کہا پہلے تم نے مجھ سے پوچھا تھا یا شیخ بہلول, تو میں نے شیخ بن کر تمہیں جواب دے دیا. دوسری بار تم نے بولا وہ پاگل بہلول, میں نے پاگل بن کر تمہیں جواب دے دیا. اور یہ کہہ کر بہلول بھاگ گئے. مطلب اس کو سکھا رہے تھے کہ لوگوں کو رسپیکٹ دو گے تو تمہیں جواب صحیح ملے گا. دوسروں کو بھی سکھا رہے تھے لوگ تمہیں جیسے ٹریٹ کریں ویسا ان کو ٹریٹ کر لو. اب اسی طرح بہلول کے واقعات بے انتہا ہے اگر دیکھا جائے, لیکن بہلول اسی طرح لوگوں کو آہستہ آہستہ راہ راست پر لے کر آتے رہے. لیکن دوسری طرف امام پر مظالم کا سلسلہ بڑھتا چلا, اور ایک وقت یہاں تک آیا کہ جب فضل بن یحییٰ نے امام پر زیادہ ظلم نہیں کیا, وہ ظلم نہیں کیا جو خلیفہ چاہتا تھا. ان کو ایک شخص تھا السدی, اس کے قید خانے میں بھیجا گیا. السدی بن شارح اور یا السدی بن شویخ کے نام سے اس کا نام اکثر ہمیں ملتا ہے. اس شخص نے جو قید خانہ بنایا وہ امام کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کر کے بنایا. اب یہاں دو طرح کی ہم کو روایات ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ قید خانہ بیسیکلی پول کی طرح تھا. ایک پول تھا جو زمین میں گڑا ہوا تھا, جہاں امام کو سیدھا کھڑا کر دیا گیا اور ان کو باندھ دیا گیا, اور سر کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا گیا تاکہ امام کو اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ ابھی دن ہے کہ رات ہے. اور ایک روایت ہم کو قید خانے کی اس طرح ملتی ہے کہ چھت بھی اس کی اتنی چھوٹی تھی کہ امام سیدھا بھی کھڑا نہیں ہو پاتے, ہل نہیں سکتے تھے, ایک طرح سے وہ سیدھا بھی کھڑا نہیں ہو پاتے. اور جو چینز امام کو پہنائی گئی وہ کم از کم 7 سے 10 کلو کی چینز تھی. اتنی باری چینز امام پر باندھی گئی. سر پر پتھر رکھا ہوتا, ہر کچھ عرصے میں اس پتھر کو ہٹاتے. روایات میں ملتا ہے کہ امام اگر چاہتے کہ میں باہر دیکھوں تو اوپر کھڑے گارڈ امام کے منہ پر لاتے مارتے. اتنے مظالم امام پر کیے گئے کہ امام لوگوں سے کہا گیا جو گارڈ وہاں موجود ہوتے کہ مجھے اتنا بتا دیا کرو کہ وقت کیا ہو رہا ہے تاکہ میں نماز وقت پر ادا کروں. اتنے مظالم امام پر کیے گئے. اور جب امام کو پہلے قید خانے میں لے کر آئے تھے تو امام شکر میں اللہ کے گر گئے کہ اللہ تو نے مجھے اکیلے عبادت کرنے کا موقع دیا. اس قید خانے کی سختی اتنی تھی کہ امام اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے اس قید سے آزاد کر. الگ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ امام کو اس قید خانے میں کتنا عرصہ رکھا.
15 سال کی مسلسل قید امام نے کاٹی ہے کم از کم. اب نہ جانے 1 مہینہ 1 سال 5 سال 10 سال کتنے سال امام کو اس قید خانے میں رکھا گیا, کسی کو اس بارے میں پورا نہیں ہے. لیکن کافی لمبا عرصہ امام اسی قید خانے میں رہے, اور یہاں امام تک امام کے شیعوں کا ایکسس بہت لمیٹڈ ہو گیا. بہت کم ایسا ہوا کرتا کہ امام کے شیعہ آ کر امام سے مل سکتے. کسی دن کوشش کر کر امام کے ایک شیعہ تھے علی بن سوہان, وہ امام تک آ گئے. انہوں نے امام کو آ کر کہا کہ امام آپ کے بغیر آپ کے شیعوں کا حال بہت برا ہے. امام آپ کب اس قید سے چھٹکارا پائیں گے, کب آپ ہم تک آئیں گے؟ امام نے علی کو کہا کہ ابھی جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو میں تم سب کو پورے بغداد پر ملوں گا. کہتے ہیں کہ علی واپس شیعوں میں گئے اور جا کے سب کو خبر دی, سب کو جمع کرنا شروع کیا. سب خوش ہوئے, ایک فیسٹو سا ماحول سب کا بن گیا کہ امام پورے بغداد پر آنے والے, ہم سب کو جانا چاہیے اور جا کر امام کا استقبال کرنا چاہیے. جب جمعے کے دن صبح کے وقت یہ لوگ پورے بغداد تک پہنچے تو کوئی آواز دے رہا تھا کہ اس پورے بغداد پر کوئی جنازہ پڑا. جا کر دیکھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ. لیکن اگر دیکھا جائے امام کو غسل بھی دیا گیا, امام کو کفن بھی دیا گیا. امام علی رضا نے امام کی نماز جنازہ بھی امام کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد پڑھا. ایک امام حسین علیہ السلام کہ جن کا جنازہ 3 دن تک بے گول و کفن کربلا کی زمین پر پڑا. روایات میں ملتا ہے کہ جب بیویوں کو قید کر کر کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کو گنج شہیدہ کے بیچ سے لے کے جائے گئے تاکہ تمام شہداء کے جنازوں کو دیکھ سکیں, باڈیوں کو دیکھ سکیں. بیویاں جاتے جاتے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دیکھتی, ساری ہیڈ لیس باڈیز تھیں جن باڈیز کو دیکھتی, کہیں کسی کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے, کہیں کچھ ہیڈ لیس باڈی پڑی تھی کہ جن کو بیویاں دیکھتے ہوئے جاتی. پہلے بیویوں کو کوفے تک لے جایا گیا, پھر کوفے سے شام. شام میں جب ان کو آزادی کا پروانہ ملا, امام کی کنڈیشن تھی کہ ہم کو ہمارے سر شہداء کے سر سارے واپس کیے جائیں. ایک ایک کر کر شہداء کے سر آنے لگے. روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلا سر جناب علی اصغر کا ہے. جناب ام رواب آگے بڑھی اور جناب علی اصغر کے سر کو اپنے گود میں لیا. ایک ایک کر کر سر آتے چلے گئے. امام حسین کا سر آیا تو بی بی زینب سلام علیہ آگے بڑھی اور ان کے سر کو. جناب عباس کا سر آیا تو جناب بی بی ام کلثوم آگے بڑھی اور اس سر کو. کہا جاتا ہے کہ سب سر جب چلے گئے تو صرف 2 سر رہ گئے جو ایک کونے میں رکھے ہوئے. کچھ جو لانے والا تھا وہ آواز لگا کر کہنے لگا کہ ان سروں کی وارثہ مر گئی ہے, کیا وہ خیموں میں چل کے مر گئی یا رستے میں کہیں گر کے مر گئی. بی بی فضہ آگے بڑھی اور ان سروں کو لیا اور کہا کہ یہ میری شہزادی کے بیٹے ہیں. لیکن وہ شہزادی کس پر ہو, وہ اپنے بھائی پر ہو یا اپنے بھتیجوں پر ہو یا اپنے بچوں پر. کہا جاتا ہے بی بی زینب اپنے بچوں پر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا, کربلا سے مدینہ 1 منٹ نہیں رہی. ایک آنسو بی بی نے اپنے بچوں پر نہیں بہایا. جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا تو 2 نام ہمیں ملتے ہیں روایت میں, کہیں بشر یا بشیر یا کہیں ہم کو ملتا ہے منہال کا نام, جن کو امام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر مدینے والوں کو ہمارے آنے کی خبر دو. گئے اور جا کر انہوں نے مدینے والوں کو خبر دینی شروع کی کہ مدینے والوں, مدینہ رہنے کا شہر نہیں رہا. حسین کو مار دیا گیا, ان کا لاشا بے گول و کفن پڑا اور اب ان کا لوٹا ہوا قافلہ یہاں واپس آ گیا. یہ سنا تو ایک بی بی ایک بچے کے ساتھ تیزی سے مجمع کو چیرتے ہوئے آ گئے اور آ کر بشر سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے, کہ کیا حسین کو مار دیا گیا؟ اس نے کہا ہاں حسین کو مار دیا گیا. بی بی ایک طرف کہیں مڑ کر کہنے لگی کہ عباس نے مجھے بہت شرمندہ کر دیا, میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتی, عباس نے مجھے بہت شرمندہ کر دیا. اس نے پوچھا یہ بیوی کون ہے, تو پتا چلا ایک جناب ام الولید ہے, جناب عباس کی. اس نے جناب ام الولید کی طرف دیکھا اور کہا نہیں, عباس امام حسین سے پہلے شہید ہے.
جناب عباس کی شہادت بتانے لگا کہ کیسے جناب عباس کے پہلے دائیں بازو کو کاٹا گیا، پھر بائیں بازو کو کاٹا، پھر ان کے سر پہ پیچھے سے گوشت مارا گیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئے اور شہید۔ بی بی نے یہ سنا تو نیچے گر پڑی۔ وہ شخص کہنے لگا بی بی سے کہ اپنے بیٹے کی شہادت ہی سنی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، شہادت کا کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے اتنا بتاؤ کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو پہلے اس کا سر زمین پر لگا یا پہلے اس کا سینہ زمین پر؟ روایت میں ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے میں آئی تو سب سے پہلے قبر رسول پر گئی اور جا کر رو رو کر رسول اللہ کو بیان کرنے لگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کہتی آتی کہ نانا جس کو آپ نے پالا، جو آپ کے بیٹے کا درجہ رکھتا تھا، اس امت نے اسے ذبح کر دیا۔ نانا اس کے خانوادے کو نہیں چھوڑا، اس کے 6 ماہ کے بچے کو نہیں چھوڑا۔ پھر کہنے لگی کہ نانا جو مجھ پر مظالم ہوئے، اگر یا نامحرم نہ ہوتے تو میں آپ کو دکھاتی کہ کیسے ہمیں رسیاں باندھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر گھسیٹا گیا۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئی اور جا کر ایک خون بھرا کرتا بی بی کی قبر پر رکھ دیا۔ جو مقاتل میں روایات میں ملتا ہے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے بی بی کی قبر ہلنے لگی۔ بی بی زینب رو پڑی، کرتا اٹھایا اور کہنے لگی کہ اماں تم سے حسین کا خون بھرا کرتا نہیں دیکھا جاتا۔ میں 70 قدم دور کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیسے شمر بھائی کے سینے پر سوار ہو کر بھائی کو ذبح۔ اس کے بعد بی بی اس جگہ چلی گئی جہاں بی بی کو رہنا تھا۔ جناب فضا سے کہا کہ اماں میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر اکیلے رہوں، کوئی آئے تو دروازہ نہ کھولیے گا، اس کو یہاں سے بھیج دیجیے گا، میں ملنا نہیں چاہتی کسی سے۔ جناب فضا نے کہا سے ابھی بی بی یہ کہہ کر تھوڑا اندر ہی گئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جناب فضا نے جا کر دیکھا اور تھوڑی دیر ہوئی جناب فضا نہیں آئی۔ بی بی سلام علیہ جناب فضا قریب آئی، پوچھا جناب فضا سے کہ کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ جناب فضا نے پلٹ کر کہا کہ مادر عباس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیسے بولوں کہ زینب آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ جناب زینب نے سنا تو جناب ام البنین کی طرف، جناب ام البنین جناب زینب کی طرف آئی اور آ کر گلے لگ گئی، رونے لگی۔ جناب زینب جو ہے جناب ام البنین کو جناب عباس کا بھروسہ دیتی، بتاتی کہ جناب عباس شہید کیسے ہوئے۔ جناب ام البنین امام حسین کا بھروسہ جناب زینب کو دیا۔ کچھ دن گزرے، جناب زینب اور جناب ام البنین بی بی فاطمہ کی قبر پر جا کر مجلس کیا کرتی جس میں امام حسین کا حضرت عباس کا تذکرہ کیا کرتی، لیکن بی بی اپنے گھر اب تک نہیں گئی۔ ایک دن جناب عبداللہ ابن جعفر امام سجاد کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا کافی دن ہو گئے آپ لوگوں کا قافلہ آئے۔ امام نے کہا ایک سوال ہے اگر میں آپ سے کرنا چاہوں۔ امام نے کہا بولے۔ انہوں نے کہا جب سے آپ لوگ واپس آئے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی برا لگے، لیکن زینب ایک دن بھی گھر نہیں گئی، میں چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے گھر کو گھر آ جائے۔ امام سجاد نے سنا، انہوں نے جا کے جناب زینب سے کہا کہ جناب عبداللہ آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کچھ دیر کے لیے تشریف لے جائیں۔ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا اگر تمہارا حکم ہے تو میں جاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا جی۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر ہے، اپنے گھر ہے، اب اپنے گھر آئے تو جناب زینب اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ کہا جاتا ہے بی بی جب گھر میں داخل ہوئی تو بچوں کی یاد آنا شروع ہوئی۔ بی بی جو گھر کا صحن تھا اس میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر رونے لگی، روتی جاتی، نہ جانے کتنی دیر روئی۔ جناب عبداللہ کچھ دیر بعد اندر آ کر دیکھا کہ کوئی ضعیف عورت بیٹھی صحن میں بیٹھی رو رہی۔ جناب عبداللہ دروازے پر ہی رک گئے اور کہنے لگے عورت تم جو بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ، اس گھر کی مالکہ اس گھر میں موجود نہیں۔ جناب زینب نے اپنا چہرہ اٹھایا اور جناب عبداللہ کو کہا عبداللہ اب تم بھی مجھے کو نہیں پہچانتے۔ جناب عبداللہ جناب زینب کے پاس آیا اور بیٹھ کر رونے لگے، روتے جاتے۔ کچھ جناب عبداللہ نے بولا نہیں، بس جناب زینب کے پاس بیٹھ کر روتے جاتے۔ کچھ دیر گزری تو ایسا لگا جناب زینب کو کہ جیسے جناب عبداللہ کو پوچھنا چاہتے ہیں، تو جناب زینب نے جناب عبداللہ سے بولا کہ کیا اپنے بچوں کی شہادت کا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جناب عبداللہ نے بولا نہیں، ان کو میں نے حسین پر قربان کر دیا، مجھے بتاؤ حسین کی شہادت۔ بی بی نے امام حسین کی شہادت بتائی۔ پھر بی بی نے جناب عبداللہ کو وہ مصائب بتایا جو بیوی پر کربلا سے کوفہ سے شام تک ہوئی۔
کہتے ہیں جناب عبداللہ نے وہ مصاحب سنے اور سن کر نیچے گئے، بے ہوش ہوئے۔ بیوی نے جناب عبداللہ کو جگایا، پوچھا کیا ہوا؟ تم سے یہ مصاحب نہیں سنے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ مصاحب سننا میرے بس کی بات نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔